बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की नाअहली का फ़ैसला दिया और इस फ़ैसले में कहा गया कि इमरान खान के असासे, उनके बैंक अकाउंट्स और उनकी जो दीगर तफसीलात हैं वो उनके दिए गए जो तफसीलात हैं वो उनसे मुताबिकत नहीं रखते। इसी बिना पर उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस फ़ैसले को मानने को तैयार नहीं है। इसके रद्द अमल में कभी एहतजाज की कॉल आती है और कभी लॉन्ग मार्च की धमकी इमरान खान की जानिब से आती है। अगरचे कि जब ये फ़ैसला आया और उस रोज़ इमरान खान ने अपनी पार्टी के कारकुनों को एहतजाज की कॉल दी, तो पूरे पाकिस्तान में जो पार्टी कारकुनों का रद्द अमल था वो इंतहाई मायूस कुन था। ये सारी सूरत हाल देख के जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की ख़ुद जो लीडरशिप है, जो उनके अहम रहनुमा हैं, वो ख़ुद भी परेशानी का शिकार हैं कि लोगों ने उस तरह का रद्द अमल नहीं दिया जैसे कि उनके ख्याल के मुताबिक देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगले ही रोज़ उन्होंने एक लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की कि वो जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अलबत्ता तफसीली फ़ैसला अभी आना बाकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है कि वो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कानूनी रास्ते अपनाने के साथ साथ लॉन्ग मार्च की धमकियाँ या इंतशार की धमकियाँ ये पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ ले जाएगी, इसी मामले पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अज़ीम चौधरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, आपकी तरफ आएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये फ़ैसला तो आ गया, अब ज़ाहिर है कानूनी ऑप्शंस तो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान एक बार फिर आपको लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इनकी धमकियों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि इमरान खान साहब को अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए और कोई मुखलिसाना मशवरे भी ले लेने चाहिए। हर वक्त ये चालाकी और होशियारी दिखाने से, क्लेवरनेस दिखाने से मामलात आगे नहीं चलते। जब एक एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म में एक कॉलम है तोहफे मिलने का कि उसमें आप डिक्लेयर करें जो तोहफे मिले, और फिर जो पैसे आपने लिए हैं वो डिक्लेयर करें, कहाँ से आपने खरीदे वो बताएं, पैसे कहाँ से लिए। तो इनमें से कोई एक चीज़ भी उन्होंने नहीं की, और ये सारा जो जब साबित हो गया है तो ये जुर्म है, जुर्म का इर्तिकाब साबित हो गया है। तो फिर उसके बाद उन्हें इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार देना था। अब उसके बाद एक धमकी, बल्कि अमल दरामद जो उन्होंने किया 25 मई को, वो भी लॉन्ग मार्च था। आपने देखा, हम पूरी तैयारी से आ रहे हैं, हम 50 लाख लोग लाएंगे, 30 लाख लोग, 20 लाख लोग लाएंगे। वो करते कराते दो हुकूमतों की सपोर्ट्स, यानी केपीके और गिलगित बल्तिस्तान की सपोर्ट से, और पुलिस और सारे, वो 8 से 10 हज़ार आदमी भी नहीं थे। और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चंद सौ आदमी जो है वो रेड जोन में आया। तो मेरा ख्याल है अदालत की तरफ से भी इसकी तस्दीक हो गई, नाकाम तरीन। फिर बाद में वो कहने लगे नहीं हमारी तैयारी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। 4 दिन के बाद मैं दोबारा आऊँगा। फिर आप देख लीजिए 25 मई से लेके आज कितने महीने हो गए कि फिर दोबारा अब ये कॉल जो देने की बात इन्होंने की है। जावेद इकबाल साहब, मैं ये कहूँगा कि बस अब ये कर ही दें, ये कॉल दे दें और आ जाए इस्लामाबाद। दो तरीके, पुरअमन एहतजाज हम मना नहीं करते, आइन इजाजत देता है। जिन मुल्कों का हवाला इमरान खान देते हैं, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, वहाँ एहतजाज का एक वक्त होता है, एहतजाज की जगह होती है, सड़क में ट्रैफिक रोकने नहीं देते, और 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का जो टाइम होता है उसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया जाता है। अगर धरना देना है तो कोई और जगह मुकर्रर है जहाँ अवामी जो है मूवमेंट अवाम की
उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वहां जाके कुछ लोग बैठ जाते हैं मुजाहिरी। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने, और इन्होंने इजाजत लेना चाहिए कि हमें या तो परेड ग्राउंड दे दे या हमें F9 पार्क दे दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने F9 पार्क का तो मुझे 100% मालूम है, मंजूरी दी कि जाए। और उसका रास्ता जो है वो कश्मीर, या जिसका नाम इन्होंने श्रीनगर हाईवे रखा है, उससे जाता है। वहाँ चले जाएं और जाके अपना बैठ जाएं, तकरीरें करें। लेकिन अगर उन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, कोई नरमी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। जो पूरा इख्तियार कानून और आइन एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को देता है कि अगर इन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों की मूवमेंट, उनके कारोबार, उनके दफातर आने जाने कोई रुकावट डाली, निहायत बेरहमी से इनके साथ निपटा जाए। ठीक है अजीम चौधरी साहब, ये जो लॉन्ग मार्च और एहतजाज की धमकी देते हैं इमरान खान साहब, ये किस बुनियाद पे देते हैं कि जब आप खुद कह रहे हैं, आप तो गुज़िश्ता रोज़ों उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात तो मुझे नज़र नहीं आ रही, और हुकूमत ये कह चुकी है कि इंतखाबात में अभी 11 महीने हैं, आइन और कानून के मुताबिक ही अगले साल इंतखाबात होंगे। तो फिर ये लॉन्ग मार्च अगर करना भी चाह रहे हैं तो ये कैसे करेंगे और किसके लिए करेंगे? मेरा ख्याल है वो अपनी 4 जो हुकूमतें हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK और पंजाब, उनकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहते हैं। अगर उन्हें वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करना हो तो उनके पास सेनेट मौजूद है जिसमें वो रोज़ एहतजाज करते हैं। उनके पास नेशनल असम्बली का फोरम मौजूद है जिसमें वो अपनी तादाद दिन ब दिन कम करते चले जा रहे हैं। उन्हें चाहिए एहतजाज वहाँ जाके करें। और अगर एहतजाज किसी मखसूस जगह पे करना है, जैसे भी सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे थे, तो उसमें भी कोई हरज नहीं, आप ज़रूर एहतजाज करें। वैसे तो अब ये ज़माना बदल गया है एहतजाज का, आप वहाँ भी तो तकरीर ही करते हैं ना, और लोगों को सुनाना चाहते हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं। जलसा आम भी जो है वो भी तो लोगों को इकट्ठा करके तकरीर ही सुनानी है ना। आप TV पर आकर अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं। आप वहाँ भी ये कह सकते हैं कि मैं एहतजाज कर रहा हूँ, यहाँ भी आके आप यही कहेंगे मैं एहतजाज कर रहा हूँ। महज़ब दुनिया में एहतजाज के तरीके हैं, जैसे भी सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक बात ज़िम्नन यहाँ कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में बरे-सग़ीर पाक व हिंद में शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जो नरेंद्र मोदी को अच्छा जानता हो। लेकिन मैंने उसकी एक तकरीर सुनी जिसमें वो तोशा खाने का जिक्र कर रहा है कि मैं दुनिया में जहाँ कहीं जाता हूँ या लोग मुझसे मिलने आते हैं तो वो तोहफ़ा देते हैं, वो तोहफ़ा तोशा खाने में जमा हो जाता है और वो मैं चाहूँ तो एक कीमत देकर ले सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी नीलामी करवा देता हूँ और नीलामी करवा के मैं बच्चियों की तालीम पर वो पैसे खर्च करवाता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी का जुल्म, बर्बरियत सब कुछ अपनी जगह पर, ना वो रियासत मदीना की बात करता है, ना वो फलाही रियासत की बात करता है, ना वो अवाम की बहबूद की बात करता है। वो तो वहाँ पर कशीदगी पैदा करता है और सिर्फ एक मज़हब के मानने वालों के लिए सहूलत पैदा करना चाहता है। लेकिन तालीम के हवाले से, बच्चियों की तालीम के हवाले से हम शायद उनसे बहुत पीछे हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के लिए ज़रूरत है पैसों की। वो मगरिब की मिसाल तो देते हैं, बार बार देते हैं, इंग्लैंड की बहुत मिसाल देते हैं। इंग्लैंड में कोई इस तरह करके देखे तो पता चल जाएगा उसके साथ क्या होता है। यहाँ उनका जो जी चाहा उन्होंने कर लिया और मेरा ये ख्याल है कि उनके साथ जो उनके ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि जिस तरह हमने साइफर के मामले में उनको कहा गया कि हम ब्यूरोक्रेटिक जो करेंगे, समरी बनाएंगे, उसमें इस बात को यूं नहीं यूं कर लेंगे, सारा बयानिया ही बदल जाएगा। यहाँ भी उन्होंने शायद बयानिया बदलने के लिए ये समझा था कि इन मामलात पर कोई नज़र नहीं डालेगा, कोई नहीं आएगा। एक जर्नलिस्ट बेचारे ने कसम पुरसी के आलम में, मैं जानता हूँ इब्रार को और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उसको, कि उसने खबर दी, सख्ती बर्दाश्त की, जुल्म बर्दाश्त किया
اور حکومت کا وہ عطاب کا شکار رہا، لیکن وہ اپنی خبر سے پیچھے نہیں ہٹا. پیچھے نہیں ہٹا. اچھا، ہمیں اس وقت اس گفتگو میں تحریک انصاف سے محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں. غزالہ صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. غزالہ صاحبہ، اب سوال یہاں پر ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ قانونی راستے تو آپ اپنائیں گے ہی، لیکن یہ لانگ مارچ کی دھمکی، احتجاج کی دھمکی، جب عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن بھی نظر نہیں آ رہے اور حکومت نے کہا ہے کہ اب اگلے سال اپنے آئین اور قانون کے مطابق وقت پہ الیکشنز ہوں گے، تو پھر یہ جو احتجاج ہے یہ پھر کس لیے ہو رہا ہے، اور کس لانگ مارچ کی جو دھمکی ہے کس مقصد کے لیے ہے؟ شکریہ جی پروگرام میں مدعو کرنے کا. اور یہ بات کو آپ توشہ خانے سے کیوں جوڑ رہے ہیں، اور توشہ خانے کے معاملے کو ہم لے کے جا رہے ہیں اس وقت کورٹس کے اندر، اور اس کا معاملہ لانگ مارچ سے بالکل ریلیٹڈ نہیں ہے. لانگ مارچ جو ہے وہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ہے جو ہم پہ لا دی گئی، اور جو انہوں نے خرید و فروخت کا بازار اکٹھا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ممبرز کو خریدا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک موومنٹ کی ہے نو کانفیڈنس کی، اور جس میں یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہوئے اپنی اس انٹرنیشنل جو کانسپریسی تھی اس پہ ورک کرنے کے بعد. ہم تو لانگ مارچ کے لیے تب سے بات کر رہے ہیں، اور لانگ مارچ کی بات یہ چل رہی ہے اپریل سے، جب سے یہ گورنمنٹ ہماری ختم ہوئی ہے. اس میں نہ توشہ خانے کا ذکر ہے، نہ کسی اور لا کا اس کا ذکر ہے کیس کا. تو اس کو خدا را اس سے نہ جوڑیے. اور بارہا یہ کوشش ہم کرنا چاہتے ہیں مگر ہم اس لیے نہیں کرتے. 25 مئی کو آپ دیکھیے عوام کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، پورے پاکستان سے آئے ہوئے لاکھوں افراد، میں صبح فجر تک وہاں تھی، اس کے بعد بھی 9 بجے تک ہم وہاں پر تھے. انہوں نے کیا حشر کیا ہے ان کی. یہ جو کہہ رہے ہیں ہم بالکل رحم نہیں کریں گے، آپ ہوتے کون ہیں پاکستان کے عوام سے کھیلنے والے گنتی کے 10 لوگ؟ آپ لوگ ہوتے کون ہیں پاکستان کے عوام کو اتنا نیچا دکھانے والے کہ انہیں آپ بتا رہے ہیں کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے؟ پاکستان کی عوام کی اوقات ہی ہے جو ہمیں پارلیمان تک لے کے جاتی ہے اور آپ کو پارلیمان میں بٹھاتی ہے. غزالہ صاحب، پاکستان کے عوام کا جی، مینڈیٹ ہے جو کہ ہم لے کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں. آپ نے کہا احتجاج کی بات آپ نے کی. غزالہ صاحبہ، میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھ لوں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے جس دن یہ فیصلہ آیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے گورنمنٹ میں، کیونکہ ہم آپ کو مانتے نہیں تو ہم پارلیمنٹ میں ایز اپوزیشن نہیں، یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف نااہلی کا فیصلہ آیا، اس دن جو عمران خان صاحب نے کال دی، احتجاج کی، اس پر آپ نہیں سمجھتی کہ وہ رد عمل نہیں آیا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، جس کی آپ کو توقع تھی؟ ہر شہر میں بہت کم لوگ نکلے، تو اب کس طرح سے پھر لانگ مارچ کو آپ جسٹیفائی کریں گی کہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے؟ کال تو دی نہیں گئی، اور اتنا زبردست رد عمل تھا پورے شہروں میں، ہر جگہ سڑکیں روک رہے تھے عوام، انہیں روکا ہے عمران خان نے. عمران خان نے کہا آپ لوگ اپنے گھر واپس جائیے، آپ لوگ نہیں کنٹینیو کیجئے اس کو، میں کال الگ سے دوں گا. ابھی میں نے آپ کو کال نہیں دی ہے لانگ مارچ کی. تو آپ لوگوں کو اتنا خوف طاری ہے لانگ مارچ کا، اور آپ لوگوں نے جس قسم کے پروپیگینڈسٹ جلوس نکالے ہیں، یہ ڈنڈا بردار جلوس، اور یہ ہاکی بردار جلوس، اور یہ پیلے کپڑوں میں جلوس جو کہ آ کے جھولوں پہ ناچ رہے تھے اسلام آباد میں، وہ سب یاد ہے ہمیں. یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے. تو عمران خان کی جو اس وقت طاقت ہے وہ بہت زیادہ مروب کن ہے، اور عوام ان کے ساتھ ہیں. اس وقت اگر آپ نے کسی قسم کی بھی شرارت کرنے کی کوشش کی عوام کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، تو آپ کر رہے ہیں، مگر آپ نے عمران خان کو چھیڑا یا آپ نے عوام کو چھیڑا تو آپ لوگوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. چلیں، میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں. میں صدیق الفاروق صاحب سے جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ شرارت ہو رہی ہے، میں ان سے پوچھ لوں صدیق الفاروق صاحب، یہ شرارت ہو رہی ہے یا قانونی معاملات کا ان کو سامنا ہے؟ قانونی جو پیچیدگیاں ہیں، مسائل ہیں، وہ ان کے سامنے درپیش ہیں اور ان کو یہ فیس کرنا ہے؟ جی پہلے تو میں اپنی بہن کے جواب دوں کہ جی عوام کے ساتھ جو ہے وہ ظلم، میں نے یہ گزارش کی ہے کہ قانون قاعدے کے مطابق، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق آئیں، پرامن طور پر وہ پیریڈ گراؤنڈ میں جائیں، وہ F9 پارک میں جائیں، جا کے اپنا مظاہرہ کریں، اپنی تقریریں کریں، بسم اللہ، کوئی نہیں روکے گا. وہ راستہ سیدھا جاتا ہے.
میں نے یہ گزارش کی کہ آئین شہریوں کی فری موومنٹ کو انشور کرتا ہے، ان کی فری موومنٹ، دفتروں میں جانا، کاروبار کرنا، دکانیں کھولنا، اسکولوں میں جانا، وہ ہنڈر مت کریں، آپ جائیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اگر قانون ہاتھ میں لیا گیا، اگر لوگوں کی آزادانہ موومنٹ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، تو اس صورت میں آئین اور قانون جو اختیار اور طاقت حکومت کو دیتا ہے، وہ پھر عوامی کے مفاد میں پوری بے رحمی سے استعمال کیا جائے گا۔ میں نے یہ لفظ کہا ہے، لیکن میرے لفظ بڑے مشروط ہیں۔ میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جسے کچھ پتہ نہیں، جو آئین نہیں جانتا، قانون نہیں جانتا، جسے شائستگی کا پتہ نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے موومنٹس بنائی ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، لیبر لیڈر رہا ہوں، صحافیوں کا لیڈر رہا ہوں، میں اپنا حکومت میں رہا ہوں، ادارے چلائے الحمدللہ اور اچھے چلائے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں، میں نے بڑی جو ہے وہ نپی تلی ہوئی بات کی ہے۔ اب آگے آ جائیے، انارکی تو بھائی آپ پھیلانا چاہتے ہیں، انارکی ہم کہاں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ہم تو انارکی کو روکنا چاہتے ہیں۔ جس دن وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا، انہوں نے اسی دن کہا کہ آئیے گرینڈ ڈائلاگ کرتے، ٹھیک ہے؟ ابھی پچھلے دنوں آپ کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں بیک اپنا بیہائنڈ دی کرٹن، ٹھیک ہے، ملے ہیں ہمارے لوگوں سے جو مطالبے لے کے آئے ہیں۔ اگر آپ کا حق مطالبہ کرنے کا ہے، ہمارا حق آئین ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس کو مسترد کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب علی، جس آئین کے تحت جیسے بھی انتخابات ہوئے، پارلیمنٹ کی مدت 9 اگست 2023 رات کے 12 بجے تک ہے۔ اس وقت تک انشاءاللہ العزیز یہ اسمبلی چلے گی، ٹھیک، اور اس کے بعد یہ ٹوٹ جائے گی 12:01 پہ، جبکہ تاریخ 10 ہو۔ اور ٹھیک، پھر حضور آپ کے کسی ایک لمحہ، آپ کے کسی ممبر نے کوئی ایک ووٹ بھی شہباز شریف صاحب کو نہیں دیا، نہ کوئی بکا ہے۔ تو ویسے ہی آپ کہتے ہیں کوئی ایک ووٹ، آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اتحادیوں نے کیا آپ نے پیسے دے کے اتحادیوں کے ساتھ ملایا تھا؟ آپ کے لیڈر یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم آپ تو تو مانتے ہی نہیں تھے عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر۔ پہلے دن سے آپ لوگوں کی جو ہاہاکار ہے وہ آپ تو مانتے ہی نہیں۔ اور جو 25 سال کی جدوجہد تھی ایک آدمی کی، 22 سال کی، اس کو ان دو پارٹیز نے کوشش کر کے ایک ساتھ جڑ گئے کہ آپ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دو۔ باقی سب کے 5-5 سال منظور اچھا ہیں، صدیق صاحب، عمران خان کے صدیق 2 صاحب سال بھی منظور نہیں۔ میں آتا ہوں غزالہ سیفی صاحب، آپ سوال تو یہاں پر یہ ہے نا کہ پرامن ہوگا، اگر فرض کیا لانگ مارچ ہوتا ہے تو پرامن ہوگا، اور یہ تو پورے پاکستان کے عوام، خود آپ کی جماعت بھی یہی چاہے گی کہ اگر لانگ مارچ ہو تو پرامن ہو، کیونکہ پچھلا آپ کا جو لانگ مارچ تھا وہ ویسا نہیں تھا۔ یہی کہا ہے چیئرمین صاحب نے، بار بار یہی کہا ہے کہ پرامن احتجاج، عورتیں بچے جس احتجاج میں نکلتے ہیں، جس پارٹی کا کوئی ایسا ٹیررسٹ ونگ نہیں ہو، جس کے اندر کوئی ایمونیشن، اسلحہ نہ ہو، اس پارٹی کو آپ کیسے گولیاں چلا سکتے ہیں؟ ایکسپائرڈ ان کے اوپر آپ کیسے وہ پھینک سکتے ہیں شیلز اس کے ٹیئر گیس کے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ابھی کی باتیں ہیں مئی میں جو ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صدیق الفاروق صاحب جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہوئے ہیں، یہ الفاظ کا انہوں نے ابھی استعمال کیا ہے کہ ہم کسی قسم کا بھی رحم نہیں کریں گے اور عوام کو ہم بھون دیں گے۔ نہیں، قانون توڑنے والے کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہ جو قانون توڑے گا۔ میرے لیے تو نہیں بنا قانون، تو صدیق الفاروق صاحب کے لیے بنا ہے، آپ کے لیے بھی بنا ہے، تمام سب لوگوں کے لیے بنا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، سب کے لیے بنا ہے۔ جو بھی توڑے گا اس کے خلاف قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے۔ نیچے نہ دباؤ، خود بھی قانون کے اندر چلو۔ اچھا یہ جی آپ جملہ ایک بول دیں صدیق الفاروق صاحب، پھر میں عظیم شویس صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہم نے جو لانگ مارچ کیا، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا، وہ اپنی جگہ ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے، کوئی انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 25 مئی والے جو آپ نے احتجاج لانگ مارچ کیا، اس میں آپ کے لوگوں نے اعلان کیا کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، یہ کہا۔ ٹھیک، چلیں عظیم شویس صاحب،
سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں وہ پرانا بھی ریفر کر رہا تھا 2014 کا جو دھرنا ہے وہ بھی تو پرامن نہیں رہا تھا نا. جو احتجاج تھا یا جو دھرنا تھا وہ آخر میں پھر وائلنٹ ہو گیا, ظاہر ہے وہ وائلنٹ ہو گیا. لیکن جب حکومت یا عوام اگر یہ سوال کرے کہ احتجاج بھی ہو وہ پرامن ہو اور جو بھی ہو, ہر جماعت کا احتجاج کرنے کا حق ہے, اپوزیشن کا بھی اپنا حق ہے, لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. یقیناً اس پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیں احتجاج تو ان کا رائٹ ہے, کوئی بھی کرنا چاہے اس کا رائٹ ہے. وہ ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں اس جگہ پر احتجاج کرنا چاہتا ہوں. ڈپٹی کمشنر اگر اس جگہ کو مناسب سمجھے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کر لیجیے. باقاعدہ تحریری ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ لوگوں کا راستہ نہیں روکیں گے, آپ کسی کی جان کو خطرہ لاحق نہیں کریں گے. اگر آپ اس سے وائلیٹ کریں گے تو پھر یقیناً جو آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اس سے انحراف ہے, اور اس انحراف کی بنیاد پر کیوں کر رہے ہیں, یہ سوچ کیوں رہے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا آپ بات کرنے کی اجازت دیں گی. اگر ہم نے چلیں ٹھیک ہے, آپ بات کریں وہ ٹھیک ہے, اب بات کریں. اگر یہ احتجاج کرنا چاہیں 100 دفعہ کریں, ان کو کوئی نہیں روکے گا. میں یقین رکھتا ہوں کہ حکومت نہیں روکے گی, اور اگر حکومت روکے گی تو وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرے گی. کورٹ بھی ان کو پوچھے گی, لوگ بھی پوچھیں گے, آگے انتخاب بھی آنے والا ہے. لیکن احتجاج کس چیز کا کرنا ہے؟ اگر آپ مذاکرات کے لیے خاموشی سے آدھی رات کو جا کر آپ کے ذمہ داران حکومتی عہدیداروں سے ملتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں, تو پھر احتجاج کس بات کا کرنا ہے؟ جس حکومت کو آپ تسلیم نہیں کرتے اس سے مذاکرات آپ کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر اس کے خلاف. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے اب تک کیا ہوا ہے وہ اس پر کوئی سوال ان سے نہ کیا جائے, اس سوال کو کوئی پوچھے نہ ان سے, وہ کسی احتساب کے کٹہرے میں نہ آئیں. ان کا جو جی چاہے, جس طرح وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہیں, وہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی کا لگوانا چاہیں, وہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا چاہیں, وہ پرائم منسٹر اپنی مرضی کا لگوانا چاہیں, سب لگا دیا جائے. بھائی کوئی طریقہ کار ہے نا, کوئی طریقہ ہے, آئین ہے ملک میں, آپ اس آئین کے مطابق چلیں. آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے, آپ آئیے, یہ محترمہ بھی تو اس کی رکن ہے, جی بالکل, یہ تشریف لائیں. وہاں کیوں تشریف نہیں لاتے؟ وہاں آ کے اپنا کردار ادا کریں. یہ قوم نے ان پر اعتماد کر کے ان کو ووٹ دیے تھے, یہ قوم کے اعتماد پر پورا اترے, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, آئین سے انحراف نہ کریں, قانون سے روگردانی نہ کریں, لوگوں کی امیدوں کو مت توڑیں. لوگوں کی امید ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پنپنی چاہیے, آگے بڑھنی چاہیے, مستحکم ہونی چاہیے, وہ تبھی ہوگی جب یہ پارلیمنٹ میں حکومت بھی اپنا موجود کردار ادا کریں اور اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عظیم چوہدری صاحب, صدیق الفاروق صاحب اور غزالہ سیفی صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے حکومت کا جتنا کردار ہوتا ہے جمہوری نظام کو چلانے کے لیے, اتنا ہی اپوزیشن کا بھی کردار ہوتا ہے. عمران خان کو بہرحال قانون کا سامنا کرنا ہے. اب جو حکومت میں ہیں یہ اس وقت اپوزیشن میں تھے, انہوں نے بھی قانون کا سامنا کیا تھا, احتساب کا سامنا کیا تھا. اب چونکہ عمران خان سامنے آئے ہیں اور عمران خان کے معاملات جو ہیں وہ توشہ خانہ کے حوالے سے وہ نااہل ہوئے, اب ان کے پاس قانونی آپشنز موجود ہیں, وہ قانونی آپشنز کو استعمال کریں بجائے اس کے کہ وہ دھمکی دیتے رہیں حکومت کو. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات کے داعی شی جن پنگ چین کے تیسری بار صدر منتخب ہو گئے ہیں. تقریباً ایک ہفتے تک جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی کانگریس جاری رہی اور اس میں ان کا انتخاب کیا گیا. کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی نے مزید 5 سال کے لیے چین کے صدر شی جن پنگ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی منتخب کر دیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک مضبوط لیڈر کی حیثیت سے ابھرے ہیں. ان کے اس انتخاب پہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی ان کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چینی عوام کی خدمت, دانشمندانہ ذمہ داری اور شی جن پنگ کی جو غیر متزلزل لگن ہے اس پر وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی
जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, इनको तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना है कि ये शी जिनपिंग पर चीन के अवाम का एक गैर मुतसलसल एतमाद है, ये उसका बहुत बड़ा सबूत है। ख़ित्ते में इससे क्या अहम असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को क्या नई जिहतें मिलेगी और ख़ुद चीन के लिए ये कितनी अहम बात है, इन तमाम मामलात पर हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में बात, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में चाइना अफेयर्स के माहिर जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर नजमुस साकिब साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बीजिंग से PTV के नुमाइंदे राहुल बशारत, वो चूँकि उन्होंने इस कांग्रेस को कवर किया है तो उनसे पहले हम बात करेंगे। राहुल बशारत, बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि तकरीबन एक हफ्ते तक ये कांग्रेस जारी रही, क्या सूरत हाल रही इस कांग्रेस के दौरान? शी जिनपिंग को एक तो तीसरी बार सदर के लिए मुंतखब किया गया, फिर वो सेक्रेटरी जनरल भी बन गए। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप जैसे कि आपने बताया कि ये 7 दिन से ये कॉन्फ्रेंस जारी थी। 16 तारीख को इसका आगाज हुआ नेशनल पीपल्स कांग्रेस का, और आज 22 तारीख को गैर मुल्की मीडिया के साथ एक मुख्तसर मुलाकात के बाद इसका इख्तिताम हुआ है। इंतहाई अहम मीटिंग रही। इसमें 19वीं कांग्रेस की जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई, और करारदाद थी 20वीं नेशनल कांग्रेस के हवाले से कम्युनिस्ट पार्टी की। तो इन सब मामलात को इंतहाई अहमियत की नज़र से यहाँ पर बीजिंग में भी देखा जाता रहा, और गैर मुल्की मीडिया भी उसको देखता रहा। और इसके इख्तिताम पे हमने देखा कि जो नेशनल कांग्रेस की नई क़यादत है उसका ऐलान होना था, और आज उस नई क़यादत का को जो है वो नई क़यादत को उन्हें खुद को दुनिया और मीडिया के सामने आज पेश किया है। और इसमें सबसे अहम बात जो थी वो, जैसा कि तवक्को भी जाहिर की जा रही थी बीजिंग में भी और सियासी हलकों में भी, कि जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग एक दफ़ा फिर से उनको मुंतखब किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी 6 रुकनी जो आला क़यादत, जिसको वो पॉलिटिकल ब्यूरो सेंट्रल पार्टी का वो यहाँ पर कहा जाता है, उसको भी मुंतखब किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बशारत, PTV न्यूज़ के नुमाइंदे हमें वहाँ से बता रहे तफसील से कांग्रेस का हाल, उन्होंने उसको कवर किया। नजमुस साकिब साहब, आपकी तरफ आएंगे। ये एक बड़ा अहम इंतखाब हुआ है, इसको इन टर्म्स ऑफ जब हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, खित्ते के लिए ये कितनी अहम डेवलपमेंट है, ख़ुद चीन के लिए भी ये कितनी अहम पेशरफ्त है? जी बहुत शुक्रिया जावेद आपका। देखिए 69 साल की जो उम्र है वो चाइना में समझा जाता है कि अभी एक ये नौजवान लड़का है। तो शी जिनपिंग की इस वक्त उम्र जो है वो 69 साल है। 2012 में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला और उसके बाद तकरीबन 6 साल के बाद 2018 में उन्होंने एक तरमीम की कि कोई जो प्रेसिडेंट है इसका या सेक्रेटरी जनरल जो यानी कम्युनिस्ट पार्टी का है, वो तीसरी मर्तबा भी उसको इलेक्ट किया जा सकता है। तो ये पहली दफ़ा है कि उस अमेंडमेंट को इस्तेमाल करते हुए तो शी जिनपिंग को जो है वो सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। अब मार्च 2000 जो आगे आने वाला साल है 2023, उसमें कभी उम्मीद है कि इनको प्रेसिडेंट भी बना लिया जाएगा। अब ये कि ये पक्की बात हो गई जावेद कि माओ ज़ेडुंग के बाद जो है वो अगर कोई एक सदर जो है उसने मुकम्मल तौर पे इख्तियारात अपने पास रखते हुए चाइना की फलाह व बहबूद के लिए काम किया, तो वो माओ ज़ेडुंग के बाद जो है वो आपको शी जिनपिंग नजर आते हैं। ये तो थी मुख्तसर सी सूरत हाल। इसमें सिर्फ ये आपको बताऊंगा कि इससे जो कंटिन्यूटी है शी जिनपिंग प्रेसिडेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको तकवीयत मिलेगी। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कयास ये किया जाता था कि अगर शी जिनपिंग की जगह हू जिनताओ फॉर इंस्टेंस होते या कोई और प्रेसिडेंट होता और यूक्रेन की वॉर होती, तो इस तरह का रूस के साथ खड़े होना और उसका साथ देना और अमेरिका की मुखालफत करना, शायद उसमें थोड़ी सी लचक होती। तो यूं समझिए कि ऑनगोइंग जो वॉर है यूक्रेन की,
جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی یہی ہے، تو اس میں چائنا کی پالیسی کی کنٹینیوٹی ہے. اس میں جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا، وہاں کا سوشل میڈیا، وہاں کی حکومتیں، یعنی جو سمجھیے کہ ویسٹرن یورپ میں بھی یہی حال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی جو کووڈ کی پالیسی ہے وہ زیرو آپ کی پالیسی ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تیسری دفعہ آپ الیکٹ ہو جائیں. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن میں اگر اپنے پاکستان کے حوالے سے دیکھوں جو آپ نے سوال کیا ہے، تو یہ انتہائی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے. اس ڈیولپمنٹ میں یہ ہے کہ پاکستان چائنا کی دوستی ویسے تو کسی صدر کی یا ادھر وزیر اعظم کا ہونا اسلام آباد میں اس پہ ان کا انحصار نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک ذات سے فرق پڑتا ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2 ٹینیورز میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے یعنی معمول سے بڑھ کے پاکستان کا ساتھ دیا اور کئی چیزوں کو اوور لک کیا. ابھی ہم نے پچھلے دنوں ہی دیکھا کہ ہندوستان نے فیٹف کے سلسلے میں جو نیا شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی، اس میں چائنا نے بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی. وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ فیٹف ہو، یونائٹڈ نیشنز میں ملٹی لیٹرل کو پرابلم ہو، تو پاکستان اور چائنا جو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی پاکستان کی ضرورت رہی ہے. اور میں یہ کہنے میں تو کوئی تعامل نہیں سمجھتا کہ چاہے وہ تائیوان کا واقعہ ہو یا یعنی اس کا مسئلہ ہو، یا آپ کے ساؤتھ چائنا سی کی جو سچویشن ہے، یا چائنا اور یعنی امریکہ کے جو معاملات چل رہے ہیں، ٹریڈ وار چل رہی ہے، چائنا کنٹینمنٹ چل رہی ہے، تو اس میں پاکستان نے کھل کے چائنا کا ساتھ دیا. اچھا، میں نجم ثاقب صاحب آتا ہوں، میں آپ کی طرف میں آتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں. ڈاکٹر عارف صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ نے چائناز کا جو گورننس ماڈل ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے، کتنا فوکس ہیں شی جن پنگ کی؟ ایک تو جیسے نجم ثاقب صاحب نے فرمایا کہ پالیسیز کا تسلسل ہوگا، فارن پالیسی بھی ہے، خود جو چین کے اندر کی جو گورننس ہے اس کے لیے بھی کیا انہوں نے ایسا کیا چین کے لیے کہ اس وقت جو ہے چین ایک مضبوط قوت کے طور پہ اکنامیکلی جو ہے وہ ابھرا ہے؟ بالکل صحیح. میں نجم ثاقب صاحب نے جو بات کی اسی کے تسلسل میں بات کروں گا. چین چاہتا کیا ہے یا چین کی عوام چاہتی کیا ہے؟ یہ صدی ان کے لیے کیا مقصد رکھتی ہے؟ 2049 تک چائنا کہاں پہنچے گا؟ کیا مقاصد ہیں؟ کیا اہداف ہیں؟ اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو شی جن پنگ کی جو پالیسی ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، وہ ہمیں بالکل واضح نظر آتی ہے. چائنا ایک عظیم ریاست بننا چاہتا ہے، ایک جدید ریاست بننا چاہتا ہے، اپنی عوام میں فلاح و بہبود کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر آپ اس کو اسپیس کو دیکھیں، ان کا انٹرنل اسپیس دیکھیں اور باہر کا اسپیس دیکھیں، تو وہاں وار چل رہی ہے. تو چائنا اسٹیبلٹی چاہتا ہے، سو چائنا پراسپیرٹی چاہتا ہے. تو اس پراسپیرٹی کو حاصل کرنے کے لیے اور اسٹیبلٹی کو حاصل کرنے کے لیے شی جن پنگ کی پریزنس جو ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، از ویری مینڈیٹری. فار ایگزامپل، میں عام زبان میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھے کیپٹن ہیں تو آپ کی اچھی ٹیم چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے گولز ہیں، لانگ ٹرم گولز بھی ہیں اور شارٹ ٹرم گولز بھی ہیں. 2027 اور 2032 اور 2049 بہت اہم سال ہیں جس میں چائنا نے اپنی سپیریئرٹی، اپنی سپریمیسی اچیو کرنی ہے. پہلے چائنا 18ویں 19ویں صدی میں چائنا سبجوگیشن کا شکار رہا ہے، لیکن اب وہ کیا ہے؟ سپرمیسی چاہ رہا ہے. اور اس سپرمیسی کے خلاف بہت ساری فورسز، وہ ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں اور ارد گرد ریجنل فورسز بھی ہیں، جو مل کے چائنا کو ان اہداف کو اچیو کرنے میں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں. اور شی جن پنگ ایز اے کیپٹن یہ چاہتے ہیں، ایز اے لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو شپ ہے اس کو سکسیسفلی خوشحالی کی طرف لے کے جائیں اور عوام کی بہبود کی طرف لے کے جائیں. اور اس میں یہ ویسٹرن میڈیا بھی استعمال ہو رہا ہے ان کے خلاف. ظاہر ممالک بھی ہیں ویسٹرن میڈیا، جیسے نجم ثاقب صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. دیکھیں، اگر یہ انفارچونیٹلی کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ تمام جو چائنیز نظام ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف رہتا ہے، لیکن ان کی کمپنیز چائنا میں اپنے آفیسز اسٹیبلش کیوں؟ دے ارن بلینز آف ڈالرز، اور دے کم فرام کیلیفورنیا، دے کم فرام لنڈن، دے اسٹیبلش دیئر آفیسز ان شینجن، اور اس سے وہاں سے کماتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی. سو یہ ایک بیسک پلر ہے جو کمیونیکیشن کا ایک پروپیگنڈا کا ایک سسٹم ہے جو کہ ویسٹ نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور وہ جو چائنیز جو سسٹم ہے، جو گورننس کا بہت بہتر سسٹم ہے اور جس کے اوپر چینی عوام کو اعتماد ہے. اور آپ اگر پیو ریسرچ سینٹر جو یو ایس کا ہے، اگر اس کے لاسٹ 10 ایئرس کا ڈیٹا دیکھیں تو 89% چائنیز پیپل بلیو آن دی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. اگر یہ جو پراسپیرٹی کا لیول ابھی تک چائنا نے اچیو کیا ہے، اسی کمیونسٹ پارٹی نے دیا ہے. لیکن جب آپ پولیٹیکلی فرنٹ پہ آ کے
اپنی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ چائنا کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. لیکن جو پراسپیرٹی اچیو کی ہے, جو خوشحالی لے کے آئے ہیں, جو بہبود کے کام کیے ہیں, جو انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ کیا ہے, جو گرین چائنا کے انہوں نے لانچ کیے ہیں, جو BRI کو لانچ کیا گیا, جو ایشیا کو انٹیگریٹ کرنے کے پروجیکٹس ہیں, وہ اسی پارٹی نے لانچ کیے ہیں, اسی شی جن پنگ نے لانچ کیے ہیں. سو وہ ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا جو ہے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے وہ کنٹینیوس فائرنگ کر رہا ہے کہ چائنا کا یہ نظام جو ہے باقی ایشیائی ممالک اس کو نہ اڈاپٹ کریں یا اس سے متاثر نہ ہوں, اور وہ افریقہ کے ممالک کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں جہاں غربت ہے, بیکورڈنس ہے, پسماندگی ہے, اور وہ چائنا کے اس ماڈل کو اڈاپٹ کر کے کہیں مغرب سے کہیں دور نہ ہو جائے, ان کی ایکسپلائٹیشن کا جو نظام ہے اس سے کہیں باہر نہ نکل جائے. بڑی اہم بات آپ نے کی نجم ثاقب صاحب. ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اس خطے کے اندر اگر معاملات کیے تو وہ جنگوں کی شکل میں ہی ہمارے سامنے آئے, لیکن چین نے اکنامک یعنی معاشی ڈپلومیسی کی, معاشی سفارتکاری کی, اور چین چاہتا بھی یہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ظاہر ہے شی جن پنگ کے لیے چیلنجز رہیں گے, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات, ویسٹ کے ساتھ تعلقات, یہ بڑے اہم چیلنجز ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, ہم اصل میں اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں جاوید, کہ پاکستان نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو امریکہ کیا کہے گا. چائنا ایک آلریڈی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے, اور وہ اس کو کوئی اتنا پار نہیں ہے کہ جی امریکہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کہے گا, یورپین یونین اس کے بارے میں کیا کہے گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے بتایا ہے پراسپیرٹی کے بارے میں اور چائنیز سپریمیسی کے بارے میں, اور جو ان کے لانگ ٹرم پلاننگ ہے. سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ جب ہمارے ہاں بنتے ہیں نا 5 سالہ منصوبہ, 10 سالہ منصوبہ, اور حکومت بدلتے ہی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی وہ منصوبہ گیا کہاں. یہ چائنا ہے, اس میں جو یہ بات کرتے ہیں, جو یہ منصوبہ بناتے ہیں, اس پہ مائنیوٹس ڈیٹیل تک جا کے یہ بات کرتے ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, نہ صرف یہ کہ معاشی طور پہ یعنی امن کی طرف جانا, بلکہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں انٹرونشن, اگر دیکھیں آپ تو امریکہ نے جتنی انٹرونشنز کی یا یورپین کنٹریز نے جو ادھر ادھر دائیں بائیں جا کے کالونیز بنائیں, چائنا کے بارے میں ہم ایسی بات نہیں دیکھتے. چائنا کسی صورت میں کسی دوسرے ملک پہ قبضہ کرنا نہیں چاہتا. اور جہاں تک آپ نے معاشی طور پہ بات کی ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. سی پیک تو ایک ہے نا, دنیا میں تقریباً 58 سے زیادہ ممالک ہیں جاوید جہاں پہ کہ سی پیک جیسے BRI جو ہیں وہ معاملات چل رہے ہیں. وہ افریقہ میں بھی ہیں, وہ ایشیا میں بھی ہیں, وہ لیٹن امریکہ میں بھی ہیں, وہ ہر جگہ پہ ہیں, اور بلکہ اس میں یورپین بھی کچھ کنٹریز جو ہیں وہ شامل ہو چکی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اپنی ان پالیسیز کو شی جن پنگ کے انڈر, اور یہ میں آپ کو ایک دفعہ اور بتا دوں کہ اگر یہ ابھی یعنی سیکرٹری جنرل بنے ہیں, ڈاکٹر صاحب اتفاق کریں گے میرے ساتھ, تو جب یہ ٹینیور ختم ہوگا تو عین ممکن ہے کہ ان کو پھر جو ہے وہ ایک دفعہ اور ایکسٹینشن دی جائے. یوں سمجھیے میرے اپنے یعنی انالیسس کے مطابق کہ جب تک شی جن پنگ زندہ ہیں, جب تک شی جن پنگ زندہ ہیں, ان کو ان کی پارٹی, یہ چاہے سینٹرل کمیٹی ہو ان کی, یا یعنی انہوں نے پالٹ بیورو اپنی بنانی ہے, وہ جس کو یعنی جو کیبنٹ ہوتی ہے ان کی, اس میں ان کو مکمل اختیار ہوگا. اور یہ لمحہ فکریہ ہے ویسٹ کے لیے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا. میں ایک سٹیٹمنٹ کی طرف آپ کا اشارہ دلواؤں گا. جب چائنا کنٹینمنٹ کی جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے, انہوں نے نیٹو کے اجلاس میں کھل کے کہا کہ جی ہم چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں, اور نیٹو کی سارے جو ممالک ہیں وہ اس میں ہماری مدد کریں, جس میں فرانس, جرمنی کے وہ سارے آتے ہیں. اس کے جواب میں شی جن پنگ نے ایک ایسا بیان دیا جو کہ آج تک اگر آپ دیکھیں اتنا سخت بیان جو ہے وہ چائنا کی طرف سے نہیں آتا, کیونکہ ان کی زبان ہمیشہ بڑی تحمل والی ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر چائنا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو میں ان لوگوں کے سر جو ہیں وہ چائنا کی گریٹ وال کے ساتھ پھوڑ دوں گا. لہو کی بات کی, بڑی سخت بات تھی. بالکل ٹھیک ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. بالکل یہ چیز ویسٹ کو اچھی طرح سے پتا ہے. یہ ان کو پتا ہے کہ شی جن پنگ جب تک رہے تو چائنا کی پالیسی جو کہ اکنامک بیسڈ ہے, جو کہ پراسپیرٹی بیسڈ ہے, جو کہ امن بیسڈ ہے,
اس میں کوئی لچک نہیں آئے گی اور یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو امریکن یا کیپٹلسٹ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اعتماد بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور پولرائزیشن پیدا ہو رہی ہے. یعنی کمیونسٹ پارٹی وہاں مضبوط ہوئی ہے, عوام کا اعتماد اس پہ بڑھا ہے. ٹرانزیشن میں ہے اور جب ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ لیفٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ رائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ سوشلسٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کیپٹلسٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ سوشلسٹ ڈیموکریسی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کیا اس ماڈل کو کیسے اڈاپٹ کیا جائے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے جو خطرات ہیں وہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کے جو پروپیگیٹرز ہیں, جو اس کے لمبردار ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چائنیز ماڈل آ گیا ڈیولپمنٹ کا, پراسپیرٹی کا, اکنامک بیٹرمنٹ کا, اپ لفٹمنٹ کا, پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کا, تو یہ ان کے جو نظام کے لیے, ان کا جو ماڈل ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. آپ ریسرچ ڈیٹا سے, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جتنے بھی ڈیٹاز ہیں, ریسرچ ہیں لاسٹ 5 ایئرس کے, آپ وہاں سے فائنڈ کریں, یو ول فائنڈ پولیٹیکل پولرائزیشن, آپ کو ڈسٹرسٹ ملے گا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, اینڈ پبلک آل اراؤنڈ دی ورلڈ دے آر سرچنگ فار نیو ماڈلز آف ڈیولپمنٹ اینڈ گورننس, اینڈ چائنا از آفرنگ دیٹ ماڈل. اور یہاں پہ سوشلزم جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے, مضبوط ہونے کی طرف جا رہا ہے. یہ اس ویری بیوٹیفل ماڈل فار دی ریسنٹ ٹائمز ہم کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ دینگ شاپنگ جو ان کے چائنیز ریفارمسٹ تھے, انہوں نے 1979 میں اڈاپٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے بہت خوبصورت انہوں نے کہا کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو سوشلسٹ ہوگا, کمیونسٹ ہوگا, لیکن ہمارا جو مارکیٹ سسٹم ہوگا وہ فری مارکیٹ اکانومی ہوگا. آئی مین کہ انڈسٹری بھی وہاں لگے گی, فارن انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ آئے گی, اور لیکن جو ہمارے سوشیو کلچرل ویلیوز ہیں وہ چائنیز رہیں گے. سو دے آر مینٹیننگ ویری بیوٹیفل بیلنس, اور اس بیلنس کو مینٹین کرنا باقی ممالک کے لیے بہت بہت مشکل مرحلہ تھا, جس کو شی جن پنگ نے لاسٹ 10 ایئرز میں بہت سکسیسفلی بہت ہینڈل کیا ہے. آپ پاورٹی ایلیویشن دیکھ لیں, آپ کووڈ-19 لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا ہے. آپ دیکھیں لندن جو ہے ایک وقت میں جو بلینئرز کا سٹی کہلاتا تھا, نیو یارک سٹی کہلاتا, اس کی جگہ اب شنجن چائنا کے لے لیا ہے. سو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن فار ویسٹرن اسکالرس اینڈ ویسٹرن جو ڈیموکریسی کے پروپیگیٹرز تھے ان کے لیے. سو دس از اے چیلنج, اینڈ فار چیلنج آپ کو پتا ہے کہ کنفرنٹیشن کرنی پڑتی ہے اور پولیٹیکل بیٹل آپ کو لڑنی پڑتی ہے. تو اس بیٹل کے لڑنے کے لیے آپ کے ایک بہت جاندار, ایک بہادر, ایک جرری, ایک وینر لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. آئی تھنک چائنیز بلیو دیٹ شی جن پنگ کین ڈو دیٹ. نجم ثاقب صاحب, اس ماڈل سے ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں سولر میں, ہمیں اپنی انڈسٹری کے اندر, انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر, صنعت کے اندر, صنعتی پیداوار کے اندر, ہائیڈرو جو ہمارے پارکس ہیں اس کے اندر ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. چین سے, ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر سی پیک کی شکل میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے, جو بدقسمتی سے گزشتہ کچھ سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت میں وہ اسٹیگننٹ رہی, وہ جمود کا شکار رہی. دیکھیے, اگر آپ دو طرفہ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے دنیا کے سب ممالک کے ساتھ MOUs ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں. جتنی تعداد میں چائنا کے ساتھ ہوئے ہیں اتنے کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوئے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ہم ان کے تجربات سے سیکھیں اور جو وہ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی, اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, اور آپ کو ایک صالح اور ایک دیانتدار قسم کی قیادت چاہیے, اور اس دیانتدار قیادت کے جو لوگ نیچے کام کرنے والے ہیں وہ دیانتدار چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو ایک عوام ایسی چاہیے جو لبیک کہے, کیونکہ دیانتدار جو سیاستدان ہیں یا جو لیڈرز ہیں ان کو وہ فالو کرے. تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں چین سے سیکھ سکتے ہیں. باقی تقریریں کرنا تو جو ہے وہ یعنی بہت آسان ہے, ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے, ہمیں وہ بھی سیکھنا ہے. سوال یہ ہے کیسے سیکھنا ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ چائنا کو ویسٹ جو ہے وہ کنٹین کرنا چاہتا ہے. امریکہ اور جتنی بھی ویسٹرن پاورز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ, اور حساب کتاب جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا, ان کا ٹریڈ چل رہی ہے, ان کی اکنامک پالیسیز چل رہی ہیں, انویسٹمنٹ چل رہی ہے. امریکہ نے جتنا قرضہ چائنا کا دینا ہے اس کو آپ اندازہ لگا کے حیران کن اس کی فگرز ہیں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ دنیا میں سیکھے جانے والی جو زبانیں ہیں اس میں چائنیز لینگویج سب سے نمبر 1 ہے, اور سب سے زیادہ امریکہ کے لوگ چائنیز زبان سیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ آئندہ آنے والی سینچری جو ہے وہ لوگوں کو پتا ہے. یہ تھنک ٹینکس بتا چکے ہیں, ریسرچز ہو چکی ہیں کہ آئندہ آنے والی صدی جو ہے وہ چائنا چین سے بلانگ کرتی ہے. اسی طرح سے جو ڈر اور خوف ہے ویسٹ میں کہ اگر چائنا بڑی اکانومی تو بن گیا, ابھی وہ کبھی نمبر 1 پہ آتا ہے, کبھی نمبر 2 پہ آتا ہے, پکے طور پہ اگر وہ نمبر 1 پہ آ گیا
تو دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک آلریڈی ویسٹ سے تنگ ہیں، IMF سے تنگ ہیں، ورلڈ بینک سے تنگ ہیں، ان قرضوں کی اس سے تنگ ہیں، وہ چائنا کی طرف جھکاؤ کریں گے تو 2-3 صدیوں کے بعد صورتحال کیا ہوگی؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. جی میں جو نجم صاحب نے کہا میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور اقبال کے ایک شعر سے کرتا ہوں کہ افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود. اور وہ افکار تازہ کہاں پہ موجود ہیں؟ دیکھیں امریکہ میں، مغرب میں، لندن میں ہو سکتا ہے ریسرچ بہت اچھی ہو رہی ہو، لیکن آپ کی جو اگلے 10 سال میں 10 ٹاپ ٹیکنالوجیز ہیں، ٹاپ 10 نیڈز ہیں آپ کی، وہ انفراسٹرکچر میں ہیں، وہ IT میں، وہ ہیلتھ میں، وہ گرین اکانومی، وہ ڈیجیٹل اکانومی میں ہیں، وہ چائنا سے ایمرج ہو رہی ہیں. سو ہمیں پاکستان کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور سچ کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اور اپنی سوچ جب ہم بدلیں گے تو صاف ظاہر ہے ہمارا کردار بدلے گا، ہماری جو راستے ہیں وہ ہموار ہوں گے، اور ہم بہتر دنیا، اپنا بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں. یہ ہمیں جیسے نجم صاحب نے کہا کہ دیانتداری سے کام کرنا چاہیے، اور جب دیانتداری آ جاتی ہے تو پھر خدا بھی مدد کرتا ہے اور آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. ہم جو 75 ایئرز میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے افکار میں ڈائیکاٹمی ہے. ہم کبھی مغرب کی طرف بھاگ جاتے ہیں، کبھی روس کی طرف بھاگ جاتے ہیں، کبھی عربوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں. ہمیں اپنا قبلہ خود سیٹ کرنا ہے، اور اپنا علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دیانتداری سے اور اپنی محنت سے، خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف صاحب آپ کا، نجم ثاقب صاحب آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان کا بہترین دوست ہے چین، اور چین جو ہے مضبوط ہو رہا ہے. پاکستان اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور ہر اہم موقع پہ تاریخ گواہ ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور پاکستان چین کے ساتھ کھڑا رہا ہے. پاکستان توقع رکھتا ہے کہ شی جن پنگ کی قیادت میں چین جس ترقی کی منازل طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے وہ آئندہ بھی ایسے چلتا رہے گا، اور پاکستان اور چین کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.